अस्सलाम वालेकुम। आज का नावल है महाआरा का किस्सा हाय वफा। शाम ने हर रोज की तरह आज भी आसमान को अपना कैनवस समझकर उस पर खूब रंग बिखेरे थे। ये कभी ना वापस आने को डलते दिन के लिए शाम का अलविदाई खराज था, जो वो रोज बिना थके उतनी ही फराख दिली से पेश करती थी। रात की स्याही में लम्हा लम्हा डूबते रंगों से मुज़य्यन आसमान के नीचे तुर्की के दारुल हुकूमत अंकारा का बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट वाक़या था, एसोनोबा हवा लिमानी, जिसके ड्यूटी फ्री एरिया में मौजूद एक बेंच पर वो स्याह ड्रेस पैंट और नीली शर्ट में मलबूस किसी महाना तिबी रिसाले के मुताले में गर्क था। कोट दाएं बाजू पर लटक रहा था। स्याही माइल ब्राउन बाल जो बिना सेट किए पेशानी पर बिखरे जाते थे वैसे ही जमे थे जैसे सुबह उसने कॉन्फ्रेंस के लिए ऊपर करके एक तरफ सेट किए थे। बस एक लट खुद को छुड़वा कर उसके स्याह मोटे फ्रेम के रीडिंग ग्लासेस को छू रही थी। चेहरे पर संजीदगी थी और नजरों में गहराई। आंखों की पुतलियों में बागोर झांको तो रसाले के अक्स के बहुत पीछे बुझे हुए दियों सी ठंडक थी। वो इस सरजमीन से नामुराद लौट रहा था। ऐसा नहीं था कि वो किसी उम्मीद का दामन थामे यहाँ आया था। वो जानता था कि यही होना है, पर जानने और झेलने में फर्क होता है। यही फर्क उसे अपने वजूद के बहुत अंदर कांच सा चुभ रहा था। जैद, तुम यकीन नहीं करोगे मैंने अभी किसको देखा है। उफ, तुम भी क्या याद करोगे कि आलिया उबैद जैसी दोस्त है तुम्हारी। आलिया 10 कदम दूर से शॉपिंग बैग्स उठाए बोलते हुए उस तक आई। वो फ्लाइट से 3 घंटे पहले कॉन्फ्रेंस से सीधा एयरपोर्ट आए थे, क्योंकि आलिया ने ड्यूटी फ्री से अपनी फैमिली के लिए तहाइफ लेने थे। वो पिछले आधे घंटे से यहाँ बैठा आलिया की शॉपिंग खत्म होने का इंतजार कर रहा था। उसे कुछ नहीं लेना था, क्योंकि मॉम डैड के लिए सबसे बड़ा तोहफा यही था कि वो इस एंकोलॉजी की बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में मेलानोमा के इलाज के लिए टारगेटेड और इम्यूनोथेरेपी पर अपना पेपर प्रेजेंट करके 10 माह बाद घर लौट रहा था। उठो भी, वो चली न जाए कहीं। आलिया ने उसे कोहनी से पकड़कर जबरदस्ती खड़ा किया। वो भी ज़ैद की तरह फॉर्मल अटाइल में मलबूस थी। सिल्क ब्लाउज और ड्रेस पैंट, सीधे गोल स्याह बाल कंधों तक गोल कटे थे। उसके चेहरे पर बच्चों सी खुशी थी। कौन चली ना जाए, ऐसा कौन था जिसे देखकर वो इतनी पुरजोश थी। तुम आओ तो, सरप्राइज है तुम्हारे लिए। वो जवाब देने की बजाय उसे खींचते हुए उसे मोबाइल एक्सेसरीज की दुकान में ले गई। वो अब भी आलिया को देखता जरा बेजार सा उसके साथ खींच रहा था, जब वो वायरलेस चार्जर के रैक के करीब एकदम रुकी। एक्सक्यूज मी मैम। वो रुख मोड़े चार्जर्स देखती उस लड़की से मुखातिब हुई, जिसने जीन्स और सुरमई ओवरकोट पहने स्याह घुंघराले बालों को ऊंचे जूड़े में बांध रखा था। वो उसके मुखातिब करने पर मुड़ी तो ज़ैद, जो आलिया को कुछ कहते वापस पलटना चाहता था, उस चेहरे पर नजर पड़ते ही किसी माहिर संगे तराश के बनाए मुजस्मे में डला, जिसके चेहरे पर बेयकीनी शौक के मिले जुले तासुरात में हैरत ज़दा सी खुशी किसी ओर से झांकती महसूस होती थी। मुकाबिल ने उसे नहीं देखा था, उसकी तवज्जो आलिया पर थी। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी टू डिस्टर्ब यू लाइक दिस, बट ये मेरा दोस्त है ना ज़ैद, ये आपका बहुत बड़ा फैन है। उस पुरजोश सी गुड़िया जैसी लड़की के इशारा करने पर उसने उसके साथ खड़े दराज कामत शख्स को मुस्कुरा कर नजर उठा कर देखा, और वो भी पत्थर की हुई। हम डॉक्टर्स हैं, ये एक्चुअली मेरा सीनियर एंड अटेंडिंग है, पर हम दोस्त भी हैं। ये अपनी फील्ड के अलावा अगर कुछ देखता या पढ़ता है तो वो आपका शो और आपके आर्टिकल्स हैं, और ऐसा तब से है जब से मैं इसे जानती हूँ। इसने अपने पेपर्स में मुझे एज अ को-ऑथर शामिल किया और यहाँ आकर मुझे इंट्रोडक्टरी पार्ट प्रेजेंट करने दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं इसे क्या थैंक यू गिफ्ट दूँ, और देखें आप मिल गई। आलिया इन दोनों की हालत से बेखबर बोले जा रही थी तो रोमी की सरजमीन ने उसे नामुराद नहीं लौटाया था। उसने इस करोड़ों की आबादी वाले मुल्क में पिछले 3 दिन गैर शौरी तौर पर हर चेहरे पर ये नक्श खोजे थे, सड़कों पर चलते हुए, कैफेटेरियाज में, तो रोमी की सरजमीन ने उसे नामुराद नहीं लौटाया था। उसने इस करोड़ों की आबादी वाले मुल्क में पिछले 3 दिन गैर शौरी तौर पर हर चेहरे पर ये नक्श खोजे थे, सड़कों पर चलते हुए, कैफेटेरियाज में, सियाही मुकामात पर हर बार उसकी नज़र नाकाम लौटी थी। और अब जब वो हमेशा की तरह शिकस्त कबूल करके लौट रहा था, तब यूं किस्मत ने उसे खींचकर उसके सामने ला खड़ा किया था।
وہ نظریں اٹھائے اس چہرے کو دیکھ رہی تھی جسے اس نے 5 سال قبل دنیا کی بھیڑ میں گم ہو جانے دیا تھا، جس کے نظر سے اوجھل ہو جانے کے بعد ہر منظر اپنا رنگ کھوتا گیا۔ اس کی نظر اس کے چہرے سے ہوتی اس کے کوٹ تھامے بازو پڑ گئی۔ یہ وہ ہاتھ تھا جس سے اپنا ہاتھ اس نے خود چھڑوایا تھا، جس کے بعد وہ آج تک کوئی اور ہاتھ نہیں تھام پائی تھی۔ وہ کتنا بدل گیا تھا۔ ہمہ وقت مسکراتے رہنے والے چہرے پر یہ سنجیدگی کس قدر اجنبی تاثر تھا۔ تراش شدہ ہلکی بڑی شیپ اور موٹے فریم کا وہ چشمہ، اور پھر یہ فارمل 3 پیس۔ وہ ایسا کب ہوا کرتا تھا؟ اسے جینز ٹی شرٹ میں کیلنڈر سال کلین شیوڈ زید یاد آیا۔ وہ اسے بھولا کب تھا، وہ جس کی آنکھوں میں مسلسل اس کے چہرے کا طواف کیا کرتی تھی، وہ جو اس کے حوالے سے جانے پر خوش ہوتا تھا، جو کہتا تھا اگر وہ چاہے تو وہ اپنے ماتھے پر منیز فاروق کے نام کا ٹیگ لگا کر گھوم سکتا ہے۔ زید چند لمحوں کے اس شوق سے نکل آیا تھا۔ اس نے اس کے لب ہلتے دیکھے اور حیات نو کی نوید سی اس کی آواز نے اس کی سماعتوں کا نصف دہائی پر محیط بن باز تمام کیا۔ وہ کہہ رہا تھا، کیسی ہیں آپ منیزے؟ یہ آواز دماغ کے کسی کونے میں منمی میں گھلے الفاظ گونجے جو اس نے جانے سے قبل کہے تھے۔ میں جا رہا ہوں منیزے، اس لیے نہیں کیونکہ میں نے ہار مان لی ہے یا میں تھک گیا ہوں، اس لیے کیونکہ یہ آپ کی خواہش ہے۔ آپ چاہیں تو گھر سے نکال سکتی ہیں، میں آپ کا راستہ روکنے کے لیے اب موجود نہیں ہوں گا۔ آپ چاہیں تو اپنا فون آن کر لیں، آپ کو میری طرف سے اب کوئی انچاہا رابطہ نہیں برداشت کرنا پڑے گا۔ یہ الفاظ زید نے اس کے گھر کے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر کہے تھے اور اس نے دروازے کی دوسری طرف خاموش آنسو بہاتے سنے تھے۔ زید، یہ نام منیزے کے لبوں سے کسی عزیز تر ادھوری خواہش کی حسرت سا خارج ہوا۔ عالیہ نے ٹھٹک کر زید کو دیکھا۔ اس کا پراستہزائیہ پرحزن سا انداز اور اس کی اتنی بڑی ایوارڈ وننگ جرنلسٹ کی آنکھوں میں ابھرتے سرخ ڈوروں کا جال، کچھ غلط تھا۔ وہ زید کو دی منیز فاروق کا محض مداح سمجھی تھی۔ وہ اپنی ذاتیات کو لے کر اس قدر خود تک رہنے والا شخص تھا کہ اگلے کو اندازوں سے ہی کام چلانا پڑتا تھا۔ پھر اس نے زید کے منہ سے تو کبھی کوئی ذکر نہیں سنا تھا، ہاں بس اسے خاموشی سے منیزے کا شو اور آرٹیکلز دیکھتے پڑھتے ہی دیکھا تھا۔ عالیہ اتنی تہذیب یافتہ تو تھی کہ 2 لوگوں کو خود کو دوبارہ کمپوز کرنے کے لیے پرائیویسی فراہم کرے۔ وہ وہاں سے ہٹ گئی، باقی دونوں کو اس کے جانے کا احساس تک نہ ہوا۔ وہ منیزے کا مداح ضرور تھا، صرف مداح نہیں تھا۔ زید کی نظریں پہلے کی طرح آج بھی اس کے چہرے پر ٹکی تھی۔ وہ آج بھی ویسی ہی تھی، خوبصورت، انٹیمیڈیٹنگ۔ وہ آج بھی ویسی ہی تھی، خوبصورت، انٹیمیڈیٹنگ۔ تو کیا گزرے 5 سال جس نے اس کی ذات میں اس قدر انقلاب پیدا کر دیے تھے کہ اب وہ خود بھی پہلے والے زید ابراہیم کو پہچان نہیں پاتا تھا۔ منیز فاروق کو چھو کر بھی نہ گزرے تھے، کیا ہجر اس اکیلے کو لاحق تھا؟ وہ ایک دوسرے کی آنکھوں میں گزرے سالوں کے نشان تلاشتے وہاں زماؤ المکان کی ہر حد سے بلاتر ہوئے، مزید کوئی لفظ ایک دوسرے سے نہیں کہہ پائے۔ ایک زمانہ یوں ہی کھڑے کھڑے بیت جانے کے بعد منیزے نے نظریں چرائیں۔ زید کو اس کے پلکوں کی اس گریز آمیز جنبش سے اس کی کسی گزری صدی کے پسندیدہ نظم کے چند مصرے یاد آئے۔ یہ جو تم مجھ سے گریزاں ہو، میری بات سن، ہم اسی چھوٹی سی دنیا کے کسی رختے پر اتفاقاً کبھی بھولے سے کہیں مل جائے، کیا ہی اچھا ہو کہ ہم دوسرے لوگوں کی طرح کچھ تکلف سے ہی ٹھہر کے کچھ بات کریں، اور اس عرصہ احلاف و مرفت میں کبھی ایک پل کے لیے وہ ساتھ نازک آ جائے، نہ ہن لفظ کسی یاد کے زخموں کو چھوئے، ایک جھجکتا ہوا جملہ کوئی دکھ دے جائے، کون جانے گا کہ ہم دونوں پہ کیا بیتی ہے، بس وہی جانتے تھے کہ ان دونوں پہ کیا بیتی ہے۔ وہ نظریں کھڑکی کے پار بادلوں پر ٹکائے، ٹرکش ایئر لائنز کی انقرہ سے کراچی جانے والی فلائٹ کے بزنس کلاس میں اپنی سیٹ پر بیٹھا تھا۔ چہرے پر اب تک گزشتہ ملاقات کا عکس تھا۔ گہرے دھیان میں وہ اب بھی سالوں بعد ہونے والی اس چند لمحوں کی ملاقات کو سوچ رہا تھا۔ وہ مکالمہ جو ان کے درمیان ہوا اب بھی اس کے دماغ کی شریانوں میں گردش کر رہا تھا۔ آنکھیں اپنی سالوں کی تشنگی بجھانے پر جگمگاہٹ لیے تھیں۔ یہ ٹکراؤ ان کی کہانی کا اختتامیہ تھا یا پھر ایک نئے قصے کا آغاز، کون بتا سکتا تھا۔ وہ ساحر آنکھیں آج بھی دھڑکنوں میں تلاطم برپا کرنے پر قادر تھیں۔ 5 سالوں میں کچھ بھی تو نہیں بدلا تھا۔ دل اب بھی وہیں منیزے کے گھر کی دہلیز پر پڑا دھڑک رہا تھا۔
جہاں اس نے اسے چھوڑ کر خود جلال وطنی قبول کی تھی۔ عالیہ زید سے بات نہیں کر پائی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جس سانے زید کی نظر منیزے پر پڑی تھی، اس لمحے کی طلسمی ہیزی نے اسے ذہن کے لیے غیر مرئی کر دیا تھا۔ وہ 10 منٹوں بعد لوٹ کر اسی بینچ پر آ کر بیٹھ گیا تھا اور فلائٹ کا وقت ہونے پر وہاں سے اٹھ کر یہاں آ گیا۔ اس دوران وہ اس کے ساتھ تو تھی، پر اسے شاید نظر آنا بند ہو گئی تھی۔ اس کے چہرے پر کوئی ایسا بے نام سا تاثر تھا کہ وہ پھر اس سے ایک لفظ بھی نہیں کہہ پائی۔ زید، اب بھی اس نے بہت ہمت مجتمع کر کے اسے پکارا تھا۔ دوسری دفعہ بلانے پر زید نے رخ اس کی طرف موڑا۔ چپ اس نے اب بھی ویسی ہی سادی ہوئی تھی۔ آئی ایم سوری، میری غلطی تھی۔ آئی شوڈ ہیو آسکڈ یو اور ایٹ لیسٹ انفارمڈ یو۔ مجھے لگا تم ان کا کام اتنی دلچسپی سے دیکھتے ہو تو مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اٹ کوڈ بی سم تھنگ پرسنل۔ اگین سوری فار اٹس ناٹ نیڈیڈ، ڈونٹ وری۔ زید نے 2 مختصر جملوں میں اسے اس کے گلڈ سے نکالنا چاہا۔ وہ تو شکر گزار تھا۔ جو پہرے اس نے اپنی ذات پر بٹھائے تھے وہ اسے کبھی اجازت نہ دیتے کہ وہ عہد شکنی کر کے یوں منیزے کے مقابل کھڑا ہو جائے۔ عالیہ نہ ہوتی تو وہ اسے دیکھ کر بھی یوں اس کی آنکھوں میں نہ جھانک پاتا جیسے اب پایا تھا۔ خود کو دیکھنے پر مقابل کے چہرے پر بے یقینی، حیرت، تکلیف، گلٹ اور آسودگی کا وہ انوکھا سنگم خود میں جذب نہ کر پاتا۔ کین آئی آسک کہ تم دونوں ایک دوسرے کو کیسے جانتے ہو؟ بہت ڈرتے خود سے لڑ کر عالیہ نے یہ سوال کیا تھا۔ اس کے لیے زید صرف دوست نہیں تھا، وہ پچھلے 3 سالوں سے اس نرم مزاج پر سنگی دل کے مالک شخص کے پگھلنے کا انتظار کر۔ اگر وہ اس کے ذکر نہ کرنے کے باوجود اس پر اتنی گہری نگاہ رکھتی تھی کہ اس کی ایک اتنی خاموش عادت سے منیزے فاروق کی اہمیت جان سکے، تو اسے ان دونوں کے درمیان تعلق کی نوعیت جان کر اپنے دل کو ایک کنارے لگا لینا چاہیے تھا۔ اس کے سوال پر زید بہت دھیما سا ہنس دیا۔ وہ منیزے کو کیسے جانتا ہے؟ زیادہ کچھ نہیں، بس اینشینٹ ٹائمز میں ساتھ کیے گئے چند سگنیچرز، کچھ آئیڈوز اور چند گواہان اسے مزہ آیا تھا اس سوال کا جواب دے کر۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ کبھی کوئی اسے یہ پوچھے گا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو کیسے جانتے تھے۔ وہ بھلا منیزے کے علاوہ جانتا ہی کس کو تھا؟ اف، مجھے اتنی شرمندگی ہو رہی ہے۔ شی از یور ایکس اور میں نے تمہیں یوں اس کے سامنے کھڑا کر دیا۔ کتنا آکورڈ۔ شی از ناٹ مائی ایکس۔ زید نے عالیہ کی بات کاٹی۔ تو وہ جو ان کا تعلق کوئی ختم ہو چکا باپ سمجھ کر سکون کی سانس لینا چاہ رہی تھی، زید کے انداز پر ٹھٹکی۔ شی از مائی وائف۔ عالیہ کو اپنے کانوں میں بلاسٹ کے بعد سماتے سن ہو جانے کے سبب جو بیپ گونجتی ہے، زید کے جملے کے بعد بس وہی سنائی دی تھی۔ دل کی دنیا کوئی یوں 4 لفظوں میں بھی اجاڑ سکتا تھا۔ پھر زید کی موم کی طرف سے ہمیشہ ہی حوصلہ افزائی رویہ کیا تھا بھلا؟ اس کے دل کی دنیا اندازوں، خوش فہمیوں اور عدم معلومات پر کھڑی تھی۔ اس نے یوں ہی منہدم ہونا تھا۔ سب ٹھیک ہے زید؟ وہ کافی کا مگ تھامے گہرے دھیان میں اپنے کمرے کی بالکنی میں بیٹھا آسمان کے بدلتے رنگ دیکھ رہا تھا۔ کل کی شفق سے آج کی شفق تک پورے 24 گھنٹے وہ اس ایک چہرے کے علاوہ کچھ بھی تو نہیں سوچ پایا تھا۔ موم کی آواز پر وہ چونکا۔ جی؟ اس نے کوشش کر کے خیال کی تنابیں انگرا خوا لمانی سے چھڑا کر خود کو حال میں ظاہر کیا۔ اتنے کھوئے کھوئے سے کیوں ہو تم؟ وہ ماں تھیں، اپنے اکلوتے بیٹے کے چہرے پر پڑنے والے ہر خیال کے سائے کو بھانپ سکتی تھیں۔ انکرا کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس نے جھوٹ نہیں بولا، بس سچ چھپایا۔ تمہیں پتہ ہے، اینڈریا کہہ رہی تھی کہ وہاں موجود تمام ینگ ڈاکٹرز میں سے تمہارا پیپر سب سے زیادہ انوویٹو تھا۔ انہیں انکرا سے پھر کانفرنس اور اس کا پیپر یاد آیا۔ آپ کہہ رہی تھی کچھ؟ موم مسلسل اس کے پاس بیٹھی کچھ نہ کچھ کہہ رہی تھیں، جن میں سے آخری چند باتیں وہ سن نہیں پایا تھا۔ ان کا دھیان اپنی تعریفوں سے ہٹانے کے لیے اس نے انہیں یاد دلایا۔ وہ ایک آدھ دن کے لیے ان گزرے سالوں میں جب بھی پاکستان آیا تھا، موم یوں ہی اپنی ہر مصروفیت ترک کیے اس کے ساتھ وقت گزارتی تھی۔ ڈیڈ کی بھی یہی کوشش ہوتی تھی، پر اپنے عہدے کے سبب وہ ایک حد سے زیادہ کام کو نظر انداز نہیں کر سکتے تھے۔
آج بھی صوبائی میڈیکل بورڈ کی ایک ضروری میٹنگ تھی اور انہیں جانا پڑا تھا۔ ہاں، میں کہہ رہی تھی کہ پرسوں کے ڈنر میں عالیہ اور اس کی فیملی کو بھی انوائٹ کرنا چاہیے۔ اس کے گھر والوں سے پراپر میٹ اپ ہونا چاہیے۔ اب سعدیہ اپنی پچھلی بات کی جانب متوجہ ہوئی۔ اس کی بہن کی شادی ہے، وہ سب مصروف ہوں گے۔ اس نے صاف ڈالا، انہیں یاد دلانے پر پچھتایا بھی۔ انقرہ سے واپس سیٹل جانے کی بجائے کراچی آنے کا پروگرام عالیہ کے گھر ہونے والی شادی کی وجہ سے ہی ترتیب دیا گیا تھا۔ اتنے ماہ ہو گئے تھے موم ڈیڈ کو دیکھے ہوئے کہ زید نے اکیلے واپس یو ایس اے جانے کی بجائے عالیہ کے ساتھ پاکستان آنے کو ترجیح دی۔ وہ وقت نکال لیں گے، اور اگر نہ نکال پائے تو شادی کے بعد انہیں کسی دن الگ سے بلایا جا سکتا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ گفتگو کا رخ کہاں مڑ رہا ہے۔ میں نے اسے منیزے کے بارے میں بتا دیا ہے۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے مگ کو دیکھتے انکشاف کیا۔ سعدیہ کا ہنستا چہرہ ایک دم ماند ہوا۔ اس نے نظریں نہیں اٹھائیں۔ وہ ماں کا پھیکا پڑتا چہرہ نہیں دیکھ سکتا تھا۔ یہ تو اچھا ہے، کسی بھی تعلق کو آگے بڑھانے کے لیے ایک دوسرے سے پاسٹ ہسٹری شیئر کرنا از اے اسٹیپ ٹوورڈ پروگریس۔ سعدیہ نے چہرے پر زبردستی مسکراہٹ سجا کر بات کو اپنی مرضی کا رنگ دینے کی کوشش کی۔ اسے موم پر ترس آیا۔ کیسا تعلق؟ وہ بس ایک ورک فرینڈ ہے موم، اور منیزہ صرف میرا ماضی نہیں ہے۔ زید نے بہت ضبط سے آواز کو نرم رکھا۔ ماضی نہیں ہے تو کیا ہے؟ وہ جا چکی ہے زید، 5 سال ہو گئے ہیں۔ تم مان کیوں نہیں لیتے ہو؟ آگے بڑھو، خوشیوں کو ایک موقع دو۔ عالیہ بہت اچھی لڑکی ہے، خوبصورت ہے، اچھی فیملی سے ہے، تمہیں بہت پسند کرتی ہے، تمہاری فیلڈ سے ہے۔ ایز اے پارٹنر تمہارے لیے ہر لحاظ سے موزوں رہے گی وہ۔ سعدیہ نے جیسے انگلیوں پر عالیہ کے گن گنوائے۔ وہ ان کے معیار کا ہر خانہ ٹک کرتی تھی۔ زید چاہ کر بھی اپنے چہرے پر آنے والی بے اختیار خود اذیتی سے پر مسکان نہیں روک پایا۔ وہ اپنے سینے میں موجود اس خانہ ویران کا کیا کرے جو منیزے کی یادوں اور اس کے لوٹ آنے کی امید سے آباد تھا، جہاں کسی اور کی کوئی گنجائش نہیں نکلتی تھی۔ پہلے 3 سال انہوں نے خاموش رہ کر زید کو سنبھلنے کا موقع دیا تھا، اور بعد کے 2 سالوں سے وہ مسلسل آگے بڑھ جانے، سیٹل ہو جانے پر اصرار کر رہی تھیں، خاص کر جب سے وہ عالیہ سے ملی تھیں۔ اور تمہیں نہیں لگتا تم اس کے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہو؟ کب تک لٹکا کر رکھو گے اسے یوں؟ تم نہ بھی بڑھنا چاہو آگے تو وہ تو چاہ سکتی ہے۔ اس نے چھوڑا تھا تمہیں، موو آن کرتے اسے تمہاری طرح کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ وہ خلا نہیں مانگ رہی تو تم ہی طلاق بھیج دو، اپنی خاطر نہیں تو اس کی خاطر، ختم کرو اب۔ وہ اس لڑکی کی اپنے بیٹے کی زندگی میں چلے جانے کے بعد بھی اہمیت سے انکار نہیں کر سکتی تھی۔ آخری حربے کے طور پر انہیں اسی کا سہارا لینا پڑا۔ شاید ان کے لیے، اپنے لیے زید یہ نہ کرے، پر اس کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا تھا، چاہے وہ اس سے ہمیشہ کے لیے تعلق ختم کرنا ہی کیوں نہ ہو۔ انہیں خلا لینے کی ضرورت نہیں ہے موم۔ وہ کین چیئر پر بیٹھا گھر کے خوبصورت لان کو دیکھ رہا تھا، جس کا یہ نیا لک حال ہی میں ایک ماہر لینڈسکیپ آرٹسٹ نے ڈیزائن کیا تھا۔ کیوں نہیں ہے؟ سعدیہ نہیں سمجھی۔ میں نے جانے سے پہلے انہیں رائٹ ٹو ڈیورس ڈیڈیکیٹ تجویز کر دیا تھا۔ وہ زید تھا، اسے یہ خیال سعدیہ کی طرح 5 سال بعد نہیں آیا تھا۔ وہ خود سے پہلے منیزے کا سوچتا تھا، وہ تو اسے خود سے آزاد ہونے کا ہر اختیار کب کا سونپ چکا تھا۔ ڈاکٹر سعدیہ ابراہیم اپنے بیٹے کو دیکھ کر رہ گئیں۔ یہ کیسی محبت کر بیٹھا تھا وہ، جو دھتکارے جانے کے بعد بھی یوں قائم تھی، جس کے سانس لینے کے لیے کوئی شرط، کوئی تقاضا نہ تھا۔ ان 5 سالوں میں بس اس سے اتنا رابطہ تھا کہ وہ جب بھی اپنا رہائشی پتہ بدلتا، اسے منیزے کو ای میل کر دیتا کہ طلاق کی صورت میں وہ اسے پیپرز بھیج سکے۔ وہ سرجن تھا، اسے اتنی گھبراہٹ انسانی جسم چاک کرتے ہوئے محسوس نہیں ہوتی تھی جتنی ہر بار ڈاک دیکھنے پر ہوتی تھی کہ کہیں کوئی لفافہ، کوئی کاغذ منیزے کی طرف سے اس کی موت کا فرمان بن کر نہ بھیجا گیا ہو۔ ہر دفعہ وہ ایک متوقع مخصوص کاغذ نہ پا کر جو خوشی اسے ملتی تھی، وہ گزرے 5 سالوں میں واحد خوشی تھی منیزے کی کامیابیوں کے علاوہ جو وہ محسوس کر پاتا تھا۔ پورے 2 سال بعد وہ واپس لوٹی تھی۔ پچھلے 4.5 سال مشرق وسطیٰ میں زندگی کے بجائے خبر کو اہمیت دیتے، اس کے پیچھے دوڑتے گزرے تھے۔
خون اور بارڈر کی باس میں سانس لینا معمول ہو گیا تھا۔ صرف پچھلا 1 سال ایسا تھا جو اسے الجزیرہ کے ترکی اسٹیشن سے لائیو براڈ کاسٹ کرتے بنا جان کے خطرے کے گزارا تھا۔ زندگی سے ٹھہراؤ نام کی شے عرصہ ہوا ناپید ہو چکی تھی۔ ابا کے اس ایک گھر کے علاوہ دنیا میں کچھ بھی، کوئی بھی ایسا نہیں تھا جسے وہ اپنا کہہ پائے، جو مستقل ساتھ رہے۔ وہ چابی سے دروازہ کھول کر مرکزی دروازے سے اندر داخل ہوئی۔ سب کچھ ویسا ہی تھا جیسا وہ چھوڑ کر گئی تھی۔ مٹیالہ پینٹ جسے مزید ساون آ کر کچھ اور مندمل کر چکے تھے، چھوٹا سا صحن، دیوار کے ساتھ لگی کیاریاں جو حالی تھیں۔ ابا کے بعد ان کے پودے بھی نہیں رہے تھے۔ خانہ بدوشی اور تنہائی مقدر میں اس نے اپنے ہاتھوں سے لکھی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ اسے کوئی پچھتاوا تھا۔ دوبارہ موقع ملتا تو وہ ان حالات میں وہی کرتی جو تب کیا تھا، پر اس بھاگتی دوڑتی روٹین میں کبھی یہ خالی پن چبھنے لگتا تھا۔ احساس ضیاء اسیب بن کر سایہ فگن ہو جاتا تھا۔ سوٹ کیس برآمدے میں رکھے وہ ابا کے کمرے میں ان کے بستر پر آ کر لیٹ گئی، خاص کر آج جب وہ یوں اچانک اس کے سامنے آ گیا تھا۔ کیا دنیا اتنی چھوٹی تھی؟ آخر تو بچھڑ جانے والے ایک اور ٹکراؤ کی آس میں خاک ہو جاتے ہیں، اور وہ جو منہ چھپائے پھر رہی تھی، اس کی آزمائش کے لیے قدرت نے گرہ ارض کو سکوڑ دیا تھا۔ مہینوں لگے تھے دل پر پیر رکھ کر فیصلہ کرنے میں، سالوں لگے تھے اس فیصلے پر عمل کرنے کے بعد صبر آنے میں، اور آج اس کا صبر تو ریت سے بنا محل ثابت ہوا، سمندر کی ایک لہر کی مار، زید کی ایک جھلک کی مار۔ تصور کے پردے پر وہ چہرہ پھر لہرایا، اس کا بدلا بدلا سا خلیہ، وہ سنجیدگی، اور اتنے حق سے اس کا بازو تھامے کھڑی وہ خوبصورت نازک سی ڈاکٹر لڑکی، بالکل ویسی جیسی ڈاکٹر سعدیہ ابراہیم کو اپنے بیٹے کے لیے چاہیے تھی۔ ان سب کی طرح ڈاکٹر، ان کی ٹکر کے ہی کسی خاندان کی فرد۔ چلو کہیں کوئی تو خوش تھا۔ وہ سیدھا لیٹی، آنکھیں موندے تھکا تھکا سا مسکرائی۔ زید خوش ہوگا اس کے ساتھ، اگر تھا تو لگ کیوں نہیں رہا تھا؟ یا شاید اتنے سالوں میں وہ اس کا چہرہ پڑھنے کا ہنر بھلا بیٹھی تھی۔ پر وہ جو کہتا تھا کہ اس کی خوشی کے فارمولے کا لازم اور اہم ترین جز منیزے کی موجودگی ہے، وہ اس کے بنا خوش رہنا سیکھ گیا تھا، یا گزرے ماہ و سال میں اس نے اپنے جذبوں کے کلیے بدل لیے تھے، وہ منیزے کے ہونے کے محتاج نہیں رہے تھے۔ اچھا تھا نا پھر تو، وہ بھی تو یہی چاہتی تھی۔ پھر یہ درد سا کہاں سے اٹھ رہا تھا، کیوں اٹھ رہا تھا؟ آنکھ سے ایک خاموش بوند بالوں میں جذب ہوئی۔ زید سے ملاقات کا اثر تھا یا اپنے شہر لوٹنے کا کہ ماضی کا قدیم صحیفہ ورق بہ ورق اس کے سامنے کھل رہا تھا۔ اس آخری اور پہلی ملاقات کے درمیان کتنے زمانے گزرے تھے، کتنے ادوار، کتنے آنسو، کتنے کہکے۔ 11 سال قبل صبح 8 بجے وہ گھر کے قریب اس خالی روڈ پر کھڑی لوکل کا انتظار کر رہی تھی۔ گھسی ہوئی جینز اور نیلے کرتے میں بسیدہ سے لنڈے کے سنیکرز پہنے، سیاہ اسکارف کو صافے کی صورت گردن کے گرد لپیٹے، سیاہ گھنگریالے بالوں کی اونچی پونی میں وہ ہانسی اگتائی ہوئی وہاں کھڑی تھی۔ اس علاقے سے اس وقت یہ ایک ہی لوکل گزرتی تھی جس کا کوئی مقررہ وقت نہیں تھا۔ وہ صبح 7 بجے سے 8 بجے تک کبھی بھی آ سکتی تھی۔ 9 بجے تک چینل پہنچنے کے لیے اسے اس کے بعد آدھے راستے میں ایک اور بس بدلنی پڑتی تھی۔ اگر وہ ایک سکوٹر جتنی رقم جمع کر لے تو یہ مشقت تمام ہو سکتی تھی۔ وہ صبح میں 1 گھنٹہ زیادہ سو سکتی تھی۔ یہ خواب جلد پورا نہیں ہونا تھا۔ وہ اب سے دگنا بھی کمانے لگے تب بھی ابا کا کڈنی ٹرانسپلانٹ اس کی پہلی ترجیح تھا۔ ان کے ڈائلیسس اور دوائیوں کے بعد بس اتنی رقم بچتی تھی کہ گھر کا خرچ کھینچ تان کر پورا ہو سکے۔ وہ چاہ کر بھی اب تک ٹرانسپلانٹ کے لیے مطلوبہ رقم کے 5% سے زیادہ جمع نہیں کر پائی تھی۔ وہ الگ سے اگر رقم جمع کر بھی لیتی تو ایسی بہت سی چیزیں تھیں لسٹ میں جو اس کی ذاتی ضروریات سے بہت اوپر تھی۔ پھپھی حرمت کا قرضہ، گھر کے لیے UPS، کراچی کی گرمی اور بجلی کی بدحالی ابا کو نڈال سا کیے رکھتی تھی۔ کچھ مزید رقم ہو جاتی تو ایسی۔ چینل کی کرائم رپورٹنگ ٹیم میں وہ واحد لڑکی تھی، اور اسے اس کی قابلیت کی بجائے صرف اس لیے لیا گیا تھا کیونکہ اگلے 6 ماہ میں کوئی بین الاقوامی واچ ڈاگ
قومی سطح پر کام کرنے والے چینلز کو منفی برابری کی بنیاد پر ریٹ کرنے والا تھا۔ ہر ڈپارٹمنٹ میں خواتین تھیں سوائے کرائم رپورٹنگ کے۔ کوئی بھی لڑکی 2010 کے کراچی میں اس جاب پر راضی نہیں تھی، اور ٹھیک ہی نہیں تھی۔ وہ بھی نہ ہوتی اگر بات اس جاب سے آنے والی معقول رقم کی نہ ہوتی۔ وہ یہ کر کے اپنے باپ کی زندگی بچا سکتی تھی تو وہ یہ کرنے کو تیار تھی۔ میڈیا میں پیسہ تو تھا، صحافت اس کا جنون تھا، مگر کرائم رپورٹنگ وہ ازر راہ مجبوری ہی کر رہی تھی۔ یہ نوکری اسے نہ صرف فیلڈ سے جڑے رہنے اور ترقی کرنے کا موقع دیتی تھی، بلکہ اس کے معاشی مسائل کو بھی کسی حد تک سنبھالے ہوئے تھی۔ ابا کا ڈائلیسس سرکاری کی بجائے بہت اچھے ہسپتال میں ہو جاتا تھا، گھر بھی چل جاتا تھا، علیزے اور عمر کی فیسز نکل آتی تھیں، اور پھر ایک ہفتہ قبل اس کے شہر کے سب سے بڑے میڈیکل کالج میں ڈرگ ڈیلنگ سکینڈل کے انکشاف پر چینل نہ صرف اس سے بہت خوش تھا بلکہ اس کی جاب بھی عارضی سے مستقل ہو گئی تھی، 10% تنخواہ بھی بڑھ گئی تھی۔ یہ چوراہا اس وقت نسبتاً سنسان ہوتا تھا۔ وہاں چند ایک گزرنے والی گاڑیوں کے علاوہ کوئی راہگیر موجود نہ تھا سوائے اس ایک انتظار کرتی لڑکی کے۔ تبھی بس اسٹاپ سے کافی فاصلے پر کسی لگژری کار برانڈ کی سیاہ چمکتی سپورٹس کار آ کر رکی۔ منیزہ نے دائیں طرف گردن موڑ کر اس اچانک رکنے والی کار کو دیکھا۔ اس قدر مہنگا ماڈل، لوگ اتنی مہنگی چیزوں پر پیسہ جھونک کر کیا حاصل کر لیتے ہیں؟ خوشی، کس قدر کھوکھلی خوشی ہوتی ہوگی، اس نے سر جھٹک کر سوچا۔ اس گاڑی کی قیمت سے اس کی زندگی کے کتنے گمبھیر مسئلے حل ہو سکتے تھے۔ ابا کا ٹرانسپلانٹ، گھر کی مرمت ہو جاتی تو وہ بھی ساون کا مزہ لے سکتی بجائے چھت ٹپکنے کے خدشوں سے ہولنے کے۔ احد اور علیزے کی پوری 2 سال کی فیس وہ ایڈوانس میں دے دیتی، پھپھی حرمت سے لیا قرضہ لوٹا دیتی، اے سی، یو پی ایس، اور پھر بھی اتنے پیسے بچ جاتے کہ وہ اپنے لیے ایک چھوٹی ماڈل کی گاڑی خرید کر کراچی کے لوکل ٹرانسپورٹ پر ہمیشہ کے لیے لعنت بیچ سکتی تھی، اور اپنا کھٹاڑا لیپ ٹاپ بھی تو بدل سکتی تھی وہ۔ اس کی سوچوں کو بریک اس سپورٹس کار کی ڈرائیونگ سیٹ سے نکلتے اس شخص کو دیکھ کر لگا۔ 18-19 سالہ، ملکجے سے حلیے میں ٹراؤزر اور ٹی شرٹ اور باتھ روم سلیپرز میں وہ دراز قد لڑکا جس نے دنوں سے کپڑے نہ بدلے ہوں، کنگھی نہ کی ہو۔ منیزہ نے اس لڑکے کو دیکھا اور ایک نظر اس کی گاڑی کو۔ اس نے کبھی تمام عمر اس گاڑی کے ٹائر خریدنے جتنی بھی مشقت نہیں کی ہوگی۔ واہ مولا تیری شان، اس نے شکایتی انداز میں سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا۔ وہ ایک ہاتھ ٹراؤزر کی جیب میں ڈالے سر جھکائے منیزہ کی سمت آ رہا تھا۔ منیزہ نے رات سونے سے قبل اللہ تعالیٰ سے لمبا شکایتی پروگرام ترتیب دینے کا سوچتے ہوئے بائنی کلائی پر بندھی گھڑی دیکھی۔ ابھی 7:15 ہوئے تھے صرف۔ کاش وقت کی پابندی نہ کرنا بھی جرم ہوتا اور وہ اس لوکل کے ڈرائیور کو لاک اپ میں بند کروا سکتی، کم از کم بھی 3 سال کے لیے، نہیں 5، بلکہ اسے ایک دن میں ہی 50 کوڑے لگا کر بھی فارغ کیا جا سکتا تھا۔ حدود آرڈیننس میں یہ شک ڈالنے کا خیال کیوں نہ آیا عملے وقت کو؟ وہ پاکستانی قوانین کو مزید کوستی اگر اسے اپنی کمر پر کوئی ٹھوس شے چبھتی ہوئی محسوس نہ ہوتی۔ وہ پچھلے 6 ماہ سے کرائم رپورٹنگ کی فیلڈ میں تھی، اور بھلے ہی اپنے 23 سالہ زندگی میں اس نے کوئی ایسا موقع پہلے نہیں دیکھا تھا، پر وہ جانتی تھی کہ وہ کیا تھا، بندوق۔ لیکن وہاں تو کوئی نہیں تھا۔ وہ لڑکا، اس نے بے یقینی سے مڑ کر اپنے اندازے کی درستگی جانچنی چاہی، پر کمر پر پڑتے مزید دباؤ نے اسے یہ کرنے نہ دیا۔ بنا کوئی سین کریٹ کیے میرے ساتھ چل کر اس گاڑی میں بیٹھیں، if you wanna live۔ اس کے پیچھے کھڑے اس شخص نے دبی دبی سی گراہٹ لیے سرگوشیانہ انداز میں اس کے کان میں کہا۔ اس قدر تمیز لیے غصے بھری ایلیٹ ایکسنٹ والی دھمکی، وہ کار، اس لڑکے کا حلیہ اور یہ با ادب دھمکی۔ اس کا لہجہ بتاتا تھا کہ اس نے زندگی میں بیڈمنٹن کی چھڑی کے علاوہ کبھی کچھ بھی نہیں مارا ہوگا۔ کس اناری رائٹر سے لکھوائی تھی اللہ نے اس کی زندگی کے آج کے ایپیسوڈ کی اسکرپٹ؟ پھر بھی وہ اسلحہ بردار تھا۔ منیزہ نے اس کی بات ماننے میں ہی عافیت جانی۔ وہ خاموشی سے اس کے ساتھ چلتی یوں کہ کمر پر رکھی بندوق چھپ جائے، اس لگژری کار کی پیسنجر سیٹ پر بیٹھی۔ چند لمحوں بعد کار شہر کی خالی سڑکوں پر پوری رفتار سے دوڑ رہی تھی۔ پورے راستے وہ لڑکا ہونٹ سختی سے بھینچے رہا۔ منیزہ نے 1-2 دفعہ منہ کھولنے کی کوشش کی، جسے مقابل نے بندوق دکھا کر ناکام کر دیا۔ 1 گھنٹے کی خاموش ڈرائیو کے بعد گاڑی کراچی حیدرآباد ہائی وے پر بنے ایک وسیع فارم ہاؤس کے باہر موجود تھی۔ منیزہ کا افسوس سوچ کر دماغ شل ہو رہا تھا۔ کون تھا وہ؟
اور یہ سب کیوں کر رہا تھا۔ تبھی وہ اس کی طرف مڑا۔ ابھی واچ مین گیٹ کھولے گا اور میں نہیں چاہتا وہ آپ کو دیکھے، سو جھک جائیں۔ وہ اسے بندوق دکھاتے آرڈر دے رہا تھا اور منیزے یوں ہی بت بنی اسے دیکھ رہی تھی۔ دیکھیں، مجھے آپ پر چند بلٹس یوز کر کے کوئی پچھتاوا نہیں ہوگا، کیونکہ آپ سے بدلہ لینے سے پہلے میں خودکشی کا سوچ رہا تھا، سو آپ کو مار کر پھانسی چڑھنے پر کوئی خاص افسوس نہیں ہوگا مجھے۔ سو فار دا سیک آف یور اون لائف جھک جائیں۔ وہ ایک ایک حرف آنکھوں میں رت جگہوں کی سرخی لیے چبا چبا کر ادا کر رہا تھا۔ کیسا بدلہ؟ میں تمہیں نہیں جانتی، کون ہو تم؟ وہ جو سمجھ رہی تھی اس کے منہ کھولنے سے یہ معاملہ کچھ سلجھے گا، وہ مزید الجھ گیا تھا۔ آئی سیڈ جھک جائیں۔ اب کہ اس نے بندوق اس کی کھوپڑی پر رکھی، منیزے ہر سوال بھول کر جھک گئی۔ اب باہر کھڑے کسی شخص کو سرسری دیکھنے پر گاڑی میں اس لڑکے کے علاوہ کوئی نظر نہ آتا۔ گیٹ کھلا اور گاڑی ایک وسیع و ریز فارم ہاؤس میں داخل ہوئی۔ اصل عمارت ایک منزلہ اور کم رقبے پر بنی تھی، باقی سارا رقبہ باغ، بیڈمنٹن کورٹ، سوئمنگ پول اور ایک طرف بنی مصنوعی جھیل نے گھیر رکھا تھا۔ وہ طویل روش پر گاڑی گھما کر فارم ہاؤس کے پچھلے حصے کی طرف آیا اور اسے اترنے کا اشارہ کیا۔ اس روشن ہوادار عمارت میں ایک ہی کمرہ تھا جس میں کوئی کھڑکی نہیں تھی۔ وہ اسے بندوق کے زور پر یہیں لایا تھا۔ دیکھو، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں تمہیں نہیں جانتی۔ جلد بازی میں بنا تصدیق کچھ بھی کرو گے تو بعد میں پچھتاؤ گے، تمہارا فیوچر تباہ۔ وہ جو ایک ہاتھ سے بندوق اس پر تانے دوسرے سے دروازہ بند کر رہا تھا، اس کی بات پر پوری قوت سے دروازہ دے مارا۔ الفاظ منیزے کی زبان پر لرزے۔ اس نے جیب سے ریموٹ نکال کر دروازہ لاک کیا اور اس کی طرف بڑھا۔ منیزے نے اسے جیب میں ریموٹ ڈالتے دیکھا، دماغ میں حساب کتاب کیا کہ یہاں سے نکلنا کیسے ہے۔ بیٹھے یہاں۔ وہ بندوق والے ہاتھ سے وہاں موجود 2 کرسیوں میں سے ایک کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ منیزے کو اب ڈر کی بجائے غصہ آ رہا تھا، جس طرح وہ لڑکا اسے بندوق دکھا کر سب کروا رہا تھا۔ وہ بیٹھ گئی، چارہ ہی کیا تھا۔ وہ دوسری کرسی کھینچ کر عین اس کے سامنے بیٹھا۔ غلط فہمی، تصدیق، جلد بازی اور فیوچر جیسے ورڈز کم از کم آپ جیسوں پر سوٹ نہیں کرتے۔ اس کی انگارہ آنکھیں منیزے کے چہرے پر ٹکی تھیں۔ اور مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی ہے، آپ کی شکل تو مجھے زندگی بھر نہیں بھول سکتی۔ اس کا لہجہ زہر ہن تھا۔ منیزے اس لڑکی کی کم عمری، تیش بڑے چہرے پر معصومیت کے باوجود پہلے یہ سمجھی تھی کہ وہ شاید کوئی عیاش امیر زادہ ہے جو باپ کی طاقت کے نشے میں کچھ بھی کر کے بچ جانے کی گارنٹی کے ساتھ یہ سمجھتا ہے کہ وہ کسی بھی لڑکی کو یوں اٹھا کر اپنے فارم ہاؤس لا سکتا ہے۔ پر ایسا نہیں تھا۔ وہ طاقت کے نشے میں چور نہیں بلکہ غصے میں تھا، بہت زیادہ غصے میں۔ میں پھر کہہ رہی ہوں، میں تمہیں نہیں جانتی، میں نے تمہیں پہلے کبھی نہیں دیکھا، نہ میں نے کچھ کیا۔ وہ اب بھی خوش فہم رہنا چاہتی تھی کہ اسے کوئی غلط فہمی ہوئی ہے اور وہ اسے سمجھا بجھا کر یہاں سے نکل سکتی ہے۔ بلیو می، میں تمہیں نہیں جانتی۔ لائن آف آرگیومنٹ از ایکچولی ڈوئنگ مور ڈیمیج دین ہیلپنگ یو۔ وہ اس کی بات پھر درمیان میں اچک چکا تھا۔ آپ منیزے فاروق ہیں، سویرا ٹی وی میں ایز اے کرائم رپورٹر جاب کرتی ہیں، اور لیٹسٹ آپ نے ایک میڈیکل کالج میں ڈرگ ڈیلنگ سٹوری بریک کی تھی۔ مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی ہے۔ اس نے تسلی سے ایک ایک لفظ ادا کر کے منیزے کا یہ گمان دور کیا کہ اسے شاید یہاں کسی اور کے دھوکے میں لایا گیا ہے۔ اور جہاں تک آپ کا مجھے نہ جاننے کا سوال ہے تو آئی ایم امیزڈ کہ میری لائف، میرا فیوچر ایسے برباد کرنے کے بعد You have the audacity to tell me on my face کہ آپ مجھے نہیں جانتی۔ اس نے تیش کے عالم میں ہاتھ میں پکڑی گن منیزے کی کرسی کے ہتھے پر ماری۔ وہ ڈر کر پیچھے ہوئی۔ کیا چاہتے ہو تم؟ منیزے نے بہت سیدھا سوال کیا۔ یہ صاف تھا کہ وہ جو چاہتا تھا اسی سے چاہتا تھا۔ یہ کوئی غلط فہمی نہیں تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کسی سے کوئی بھی رابطہ کیے بنا یہاں اس کمرے میں بند رہ کر 2 دن گزاریں، اور تیسرے دن میں آپ کو آپ کے گھر چھوڑاؤں تاکہ سوسائٹی، آپ کے گھر والے آپ سے ان گزرے دنوں کا حساب مانگ سکیں، اور بے قصور ہو کر بھی آپ کی کوئی وضاحت نہ سنی جائے۔ میں چاہتا ہوں آپ کو اپنے لیے، اپنے پیرنٹس کی آنکھوں میں سوال اور ڈس اپوائنٹمنٹ نظر آئے۔ میں چاہتا ہوں آپ بھی میری طرح وہ اذیت فیل کریں جو بے بسی سے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی زندگی، اپنی ریپوٹیشن تباہ ہوتے دیکھنے پر ہوتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو پتہ چلے کہ اپنی وجہ سے ماں باپ کا معاشرے کے سامنے
جھکا سر دیکھ کر اپنی زندگی ختم کر لینے کی خواہش کتنی تیزی سے زور پکڑتی ہے۔ میں نے کیا کیا ہے؟ وہ مزید بولتا رہتا اگر منیزے اگلا سوال نہ کرتی۔ اسے معاملے کی جڑ تک جلد از جلد پہنچنا تھا۔ اس قدر غصے میں، بدلے کی آگ میں جلتے ہوئے بھی اس کے انداز میں، طرز تخاطب میں مخالف صنف کے لیے جو عزت تھی، اس کے ساتھ واقعی کچھ بہت غلط ہوا تھا جو اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت یوں سلب کر گیا تھا۔ وہ اس کے سوال پر ہنس دیا، عجیب نوحہ کناز سی اپنا مذاق اڑاتی ہنسی۔ میں زید ابراہیم ہوں، آپ کے بریک تھرو ڈرگ ڈریلنگ سکینڈل کے نتیجے میں 3 دن لاک اپ میں رہنے والا، کالج سے نکال دیا جانے والا فارمل میڈیکل اسٹوڈنٹ۔ ایمنیشیا ختم ہوا آپ کا؟ اس سے زیادہ کم مائیگی کا احساس کیا ہوگا کہ آپ کی زندگی تباہ ہو جائے اور کرنے والے کو آپ کی شکل تک یاد نہ ہو۔ منیزے نے ذرا آگے ہو کر اس لڑکے کا چہرہ دیکھا۔ وہ اتنی توجہ سے اپنا کام کرتی تھی، اسے ہر چہرہ یاد رہتا تھا۔ اس نے پورے 15 دن یہ سٹوری فالو کی تھی۔ اسے یہ چہرہ یاد آنا تو دور، دیکھا ہوا بھی نہیں لگ رہا تھا۔ کہیں کچھ غلط تھا۔ میں کرائم رپورٹر ہوں، میرا کام ہے کرائم رپورٹ کرنا، تمہیں ان سب میں انوالو ہونے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ اس نے پھر بھی نڈر ہو کر اسے جاڑنا چاہا۔ ایسی باتیں مت کریں کہ میں آپ کو اور خود کو یہیں شوٹ کر دوں۔ اس کی کشادہ پیشانی پر مارے ضرب کے بائنی آنکھ کے اوپر کونے میں ایک پھولی ہوئی نس ابھری۔ تمہیں میرے بجائے خود کو بلیم کرنا چاہیے، خود کو امپروو کرو، ساری زندگی پڑی ہے تمہارے آگے، بجائے اپنا کام ایمانداری سے کرنے والوں سے بدلہ لینے کے لیے، اس نے دو بدو کہا۔ وہ اس کا غصہ دیکھ کر دل ہی دل میں لمحہ بڑھ کو ڈری ضرور تھی، پر نہ جانے کیوں اسے یقین تھا یہ لڑکا گولی نہیں چلائے گا۔ یہ یقین کتنا سچ ثابت ہونا تھا یہ تو وقت ہی بتا سکتا تھا۔ ایتھیکل جرنلزم کی ABC بھی آتی ہے آپ کو؟ وہ سوال کرتے ہوئے چلایا۔ منیزے کے ایمانداری کا لفظ استعمال کرنے پر زید کا رہا سہا ضبط بھی جاتا رہا۔ تم ہوتے کون ہو میرے ورک ایتھکس پر سوال کرنے والے؟ اب کہ وہ بھی چیخ پڑی۔ میں وہ بے قصور ہوتا ہوں جس کی زندگی آپ کے کیئر لیس ورک ایتھکس نے تباہ کر دی، اس نے بلا آخر وجہ بتائی۔ تمہیں اپنے کیے کی سزا۔ چلیں ٹھیک ہے، مان لیا، مجھے بتائیں سٹوری کی لیڈ ملنے سے اس چینل پر بریک کرنے تک کتنا وقت لگا آپ کو؟ اس نے منزے کا جملہ مکمل ہونے کی بجائے بات کا رخ موڑ دیا۔ 15 دن، اس نے فوراً 2 لفظی جواب دیا۔ پولیس کو انفارم کرنے سے پہلے آپ کی ٹیم نے کتنے انڈر کور آپریشن کر کے ثبوت اکٹھے کیے تھے؟ زید کی طرف سے ایک اور سوال آیا۔ 5۔ 2 ہفتے میں چھوٹے موٹے ملا کر 5 سیٹنگز آپریشن کیے تھے انہوں نے اس سٹوری پر۔ اس کی ٹیم 3 کے بعد ہی پولیس کو شامل کرنا چاہتی تھی، پر وہ بطور ٹیم لیڈر مکمل اطمینان کیے بنا کوئی قدم اٹھانے پر تیار نہیں تھی۔ 5 سیٹنگ آپریشنز مینس بہت سارا ویڈیو ایویڈنس۔ پھر میرا نام چھوڑیں، چہرہ تک کیوں یاد نہیں ہے آپ کو؟ دونوں کوہنیاں گھٹنوں پر رکھے ذرا سا جھک کر اس نے سوال کیا۔ یہاں منیزے لاجواب ہوئی۔ ایسا کیوں تھا؟ یہیں تو وہ بھی ٹھٹکی تھی۔ وہ اسٹوڈنٹس کے اس گروپ میں سب کو نام کے ساتھ شناخت کر سکتی تھی۔ فائز رضا، عبداللہ ارشد، سمیرہ احمد، ہاشم سلطان، زید ابراہیم تو کہیں نہیں تھا بس، کیونکہ میرا اس گروپ سے ڈرگ ڈیلنگ سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا۔ مجھے تو فائز اپنا پوٹینشنل کلائنٹ سمجھ کر وہاں لے گیا تھا، اس لیے میں نہ تو 2 ویکس میں جمع کیے ایویڈنس میں کہیں ہوں اور نہ آپ کی میموری میں۔ زید نے اپنے کیے سوال کا جواب خود ہی دیا۔ میرا قصور صرف اتنا تھا کہ غلط انسان کے کہنے پر، غلط وقت پر، غلط جگہ پر موجود تھا۔ اس سے پہلے کہ مجھے سمجھ آتا وہاں کیا ہو رہا ہے، پولیس نے ریڈ کر دی۔ لیکن کیا یہ قصور اتنا بڑا تھا کہ میرے 1000 چیخنے پر، میری ایک بھی پلیٹ سنے بنا مجھے ان کرمنلز کے ساتھ کھڑا کر کے میری تصویریں نیوز چینلز پر چلا دی جائیں؟ کیا میرا قصور اتنا بڑا تھا کہ مجھے کالج سے ریسٹیگیٹ کر دیا جائے اس کلاس کے ساتھ کہ دوبارہ کہیں ایڈمیشن نہ لے پاؤں؟ کیا یہ اتنا بڑا جرم تھا کہ میرا فیوچر یوں تباہ کیا جاتا؟